Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. सीमा और फराह शाहिदा बेगम की बहुएं इसे ढेरों तसल्लियां देकर गई थीं, लेकिन वो बेहद नर्वस हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मौसम अंदर दाखिल हुआ था। शहरबानों की तमाम हसासियत बेदार हो गई, लेकिन इसकी झुकी पलकें ऊपर नहीं उठी थीं और दिल था कि बदन की इमारत में बुरी तरह धक धक करने लगा था। मौसम ने इस पर तवज्जो दिए बगैर सोफे पर बैठकर अपने शूज़ और सॉक्स उतारे, फिर उठकर लेदर के स्लीपर्स रैक से निकाले और पैरों में पहनकर वार्डरोब की सिमत पड़ गया। पट खोलते मान कुछ याद आने पर इसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला था। वो जब अपने बेडरूम की सिमत आ रहा था तो ज़ेबुल निसा ने इसे रास्ते में रोककर शहरबानों की रोनुमाई के लिए कंगन दिए थे। वो जानती थी कि बेटे ने इसके लिए कुछ नहीं खरीदा होगा और मौसम ने भी वो कंगन माँ के हाथ से खामोशी से ले लिए। ये लीजिए मोहतरमा, आपकी रोनुमाई। इसने कोट की जेब से एक ग्रे केस निकाल कर दूर से ही इसकी तरफ उछाला था। केस सीधा इसकी गोद में जाकर गिरा था और वो वार्डरोब से अपना नाइट सूट निकाल कर बाथरूम में घुस गया। शहरबानो इसकी तरफ से किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं थी, लेकिन मौसम का ये अंदाज़ वो कोई भी कारण तो नहीं थी। इसकी बोझल आंखें पानियों से भरने को तैयार थीं, लेकिन बामुश्किल खुद पर कंट्रोल करते इसने लरसते हाथों से गोद में पड़ा केस खोला तो दिल जैसे धक से रह गया। ये कंगन वो अच्छी तरह से पहचानती थी। ये ज़ेबुल निसा के कंगन थे, जो एक बार उन्होंने इसे दिखाते हुए कहा था कि वो निगी को मुंह दिखाई में अपनी तरफ से देगी। तो सैयद मौज़म अली शाह, ये रोनुमाई का तोहफ़ा अम्मी जान ने आपको थमाया है। इसने बेदिली से केस बंद करके ज़रा सा पलटकर बेड साइड दराज में डाल दिया और कपड़े चेंज करने के लिए बेड से उतर आई। भारी लिबास और जेवरात इसे तंग कर रहे थे। वो कदम उठाती ड्रेसिंग के आईने की सिमत पलटी थी कि माउन बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मौसम नाइट सूट में बाहर निकल आया। वो शहरबानों को नज़रअंदाज करता सोफे पर जाकर बैठ गया था। शहरबानो अपने जेवरात उतारना भूल चुकी थी। वो बड़ी हैरत से इसकी सिमत देख रही थी। चंद लम्हे तो वो इसे देखती रही, फिर दोपहर कारपेट पर धीरे धीरे कदम उठाती इसके करीब आकर दो जानों बैठ गई। चूड़ियों की खनक पर मौसम ने चौंक कर इसकी सिमत देखा। इसका हुस्न बेमिसाल, पागल कर देने वाला था। वो लड़की जिसे इसने हमेशा सादगी में देखा था, आज वो ब्राउन और गोल्डन भारी काम के शरारा सूट में किस कदर हसीन लग रही थी। कोई और जी होश शख्स इससे मुंह नहीं मोड़ सकता था, लेकिन सामने बैठा शख्स मौज़म अली शाह था, जिसके जहन में इस वक्त भी निगी सवार थी। इसे शहरबानों के हुस्न से क्या लेना था। शाह जी, मैं आपका दुख समझती हूँ। शहरबानो सारी शर्मो हया बलाए ताक रख कर इससे मुहातिब हुई थी। अगर मेरा दुख समझती तो आज तुम निकी की जगह ना संभाल कर बैठी होती। मौसम ने बगैर किसी लिहाज से इनसे पत्थर खींच मारा था। जी, वो पत्थर शहरबानो के दिल पर लगा था और वह कराह भी ना सकी थी। मैं सोच रहा हूँ शहरबानो, अगर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा ना होती तो हालात चाहे कैसे भी होते, निकी को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता, लेकिन सारी खराबी ही तुम्हारी वजह से हुई। ना तुम हमारे बीच आती और ना निकी मेरी ज़िंदगी से जाती। मौसम का लहजा बेहद सफाक था। शाह जी, तहरीर भरे अंदाज में इसके होंठों में जंबिश हुई थी। वो कसूरवार इसे ठहरा रहा था। असल में शहरबानो, मेरे वालदैन को नेकियां करने का बहुत शौक़ है। तुम्हें मेरे सर मनकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेकी की है। अपनी आहरत तो संवार ली, लेकिन मुझे सारी उम्र के लिए जहन्नुम रसीद कर दिया है। और उफ भी ना करूं, यानी जिस लड़की को मेरा दिल तस्लीम करने को तैयार नहीं है, इसे बीवी समझूं। ऊपर से हुक्म मिला है कि इसे बीवी का हक भी दूं। है ना मेरी ज़िंदगी के साथ मजाक। वो जहर खंदा होता अपने दिल का उबाल निकाल रहा था। शहरबानो कोई मिट्टी की मूरत नहीं थी जो इस पर कुछ असर न होता। खुद पर जब्त करती हुए इसके सामने से उठ गई थी। मौसम के सामने से तो इसने जब्त के पहरे बिठाए हुए थे, लेकिन बाथरूम में मुंह धोते हुए पानी के साथ इसने ढेरों आंसू बहाए थे। अपना दिल हल्का करने के बाद वो 15 मिनट बाद बाथरूम से बाहर निकल आई थी। अब बेडरूम का माहौल अक्सर बदला हुआ था। फैंसी लाइट्स बंद थी, नाइट बल्ब जल रहा था
اور موزم آنکھوں پر ایک بازو رکھے بیڈ پر دراز تھا۔ شہر بانو بیڈ کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ جس طرح کی اس نے شہر بانو کی عزت افزائی کی تھی، اسے دیکھتے ہوئے تو وہ بیڈ پر سونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر شہر بانو اپنا تکیہ بیڈ سے اٹھانے کے لیے ذرا سا جھکی تھی۔ تکیہ بھی موزم کے تکیے سے ملا ہوا تھا۔ اب یہ کیا ڈرامہ کرنے لگی ہو؟ موزم نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے فوراً اس کی طلائی چوڑیوں والی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے وہ غور اس کی سمت دیکھا تھا۔ کاٹن کے گلابی سوٹ میں وہ موزم کی حرکت پہ بے حد نروس دکھائی دے رہی تھی۔ سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موزم کا انداز خشک تھا۔ اس کی نگاہیں ہنگوز شہر بانو کے سادہ سے روپ پر تھیں۔ آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے، میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گی۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ اس نے موزم کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی سعی کی۔ اسے کسی مرد نے پہلی بار چھوا تھا۔ اس کی تو رگوں میں دوڑتا لہو منجمد ہونے لگا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں میرے دل میں اب عورت کی تمنا نہیں ہے، لیکن جہاں نکاح کی فارمیلٹی پوری ہوئی ہے وہاں ایک فارمیلٹی یہ بھی پوری ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ صبح اٹھ کر تم میرے ظلم کی کہانی گھر والوں کو سناؤ۔ میری قربانی الگ راہیں گا جائے گی اور اپنے والدین کی نظروں میں خواہ مجرم ٹھہرایا جاؤں گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ موزم نے اپنے لفظوں کی تیز دھار کا خنجر شہر بانو کے سینے میں اتارا تھا۔ فارمیلٹی؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے شہر بانو کا دکھ اور صدمے سے برا حال تھا۔ اس کی ذات کی اتنی اہانت، ایسی توہین، جی چاہ رہا تھا کہ زمین شک ہو اور وہ اس میں سما جائے۔ یک لخت ہی وہ کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ یہ تھی اس کی شب زفاف۔ وہ کروٹ کے بل سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بیڈ کے دوسرے کونے سے لگی شہر بانو کی ہچکیاں اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ شہر بانو پلیز مجھے سونے دو، بہت دنوں سے میں سکون کی نیند نہیں سویا ہوں، موزم نے کروٹ بدلے بغیر کھردرے لہجے میں سے پکارا تھا۔ جواباً شہر بانو کی سسکیاں اور زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ چپ ہوتی ہوں یا اٹھ کر تمہارا گلا دباؤں؟ اس کی سمت کروٹ بدلتے وہ تپ اٹھا تھا۔ تو کر دیں یہ احسان، آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اس کی سمت پشت کیے آنسو بہاتے اسے بھی شدید غصہ آیا تھا۔ اب تمہاری آواز آئی تو واقعی یہ احسان کر دوں گا۔ موزم پھنکارتا ہوا کروٹ بدل کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ لیکن شہر بانو نے ساری رات بے آواز آنسو بہاتے گزاری تھی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں 2 ماہ سے شیلا بیگم کے ساتھ دبئی میں تھی۔ کل رات ہی ان دونوں ماں بیٹی کی واپسی ہوئی تھی۔ آج کل نکی ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کر رہی تھی۔ یہ اس کے عروج کا وقت تھا۔ وہ تو خوش تھی، لیکن اس کی کامیابی پر شیلا بیگم اسے زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تقریباً دوپہر کے وقت سو کر اٹھی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ شیلا بیگم کے بیڈ روم میں آ گئی، جہاں وہ بیڈ پر پچھلے 2 ماہ کے اخبارات اور رسائل پھیلائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اپنے آفس سے آج بھی انہوں نے چھٹی کی تھی۔ آؤ نکی ڈیئر، انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھاتے مسکرا کر اسے اپنے قریب ہی بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ابھی تک بڑی مہین سی نائٹی میں ملبوس تھی۔ یہ کیا ممی؟ بیڈ پر ٹکتے ہوئے اس کی نظریں بے ساختہ بیڈ پر سائیڈ میز پر پڑی، بوتلوں اور گلاس پر پڑی تو وہ جیسے چونک اٹھی۔ وہ نادان نہیں تھی۔ یہ کون سا مشروب تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ یہ کون پیتا ہے ممی؟ وہ اپنی زبان پر آنے والے سوال کو روک نہ سکی تھی۔ ڈیئر، یہ جہاں گیر کے شوق ہیں، شیلا نے نارمل سے انداز میں ہنس کر جواب دیا تھا۔ انکل یہ بھی پیتے ہیں؟ نکی کو حیرت ہوئی تھی۔ نکی، ہائی سوسائٹی میں رہنے والے مرد ایسے شوق رکھتے ہیں؟ تم چھوڑو ان باتوں کو۔ یہ دیکھو، میں تمہاری ایک چیز دکھاتی ہوں۔ شیلا بیگم نے اس کی توجہ وہاں سے ہٹا کر بیڈ پر پڑے اخبار سے ہٹ کر ایک رول کیے اخبار کا رنگین صفحہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ 1.5 ماہ پرانا اخبار تھا۔ اخبار کے صفحے پر بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ موزم اور شہر بانو کے ولیمے کی تقریب کی تصویریں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ فیملی گروپ کی بھی کئی تصویریں تھیں، یعنی پورا صفحہ ہی ان لوگوں کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ نیچے تقریب کی تمام روایات لکھی ہوئی تھی۔ نکی اخبار میں موجود ان تصویروں کو بار بار دیکھتی ہوئی حیرت در حیرت میں تھی۔ ان دونوں کی جوڑی کس قدر شاندار لگ رہی تھی۔ ممی، مجھے یقین نہیں آ رہا،
موزم نے شہر بانو سے کیسے شادی کر لی؟ وہ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں نکی کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ میری جان، تم تو ہو ہی بے وقوف جو اس کی محبت کو آج بھی یاد کر رہی ہو۔ اگر واقعی اسے تم سے سچی محبت ہوتی تو عمر بھر کنوارا بیٹھا رہتا، لیکن دیکھ لو، چند مہینوں میں ہی وہ تمہارے سامنے کھل کر آ گیا۔ شیلا بیگم نے جلدی پر تیل ڈالا تھا۔ میرا خیال ہے ممی، حماد والوں نے منگنی توڑ دی ہوگی۔ نکی نے قیاس سرائی کی تھی۔ ماں کی باتیں اس کو بالکل سچی لگ رہی تھیں۔ اور کیا، ہم سے قصہ سن کر حماد کے تیور تو ادھر ہی بدل گئے تھے، اور پھر سید مکرم علی شاہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اب شہر بانو کو کون پوچھے گا، لہٰذا اپنے گھر میں ہی اسے کھپا دیں۔ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے شیلا بیگم کا کہا تمسرانہ تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ نکی نے ماں کی تائید کی تھی، لیکن اندر سے یوں محسوس ہوا جیسے آج اس کا سب کچھ کھو گیا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر عجیب سی یاسیت برسنے لگی تھی۔ تم کیوں اداس ہو رہی ہو ڈیئر؟ شیلا بیگم نے بغور بیٹی کے چہرے کو پڑھا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے ابھی بھی اس کے دل میں اپنوں کی کشش باقی ہے۔ مان جہانگیر احمد بیڈ روم میں بڑی بے تکلفی سے داخل ہوئے تھے۔ شیلا جس نائٹی میں ملبوس تھی وہ ان کی ستر پوشی کے لیے ناکافی تھی۔ نکی کو جہانگیر احمد کی موجودگی میں اس وقت یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ حالانکہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہی تھی وہاں یہ باتیں ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ موسم تم اور شہر بانو کی شادی سے اس کا دھیان ہٹ چکا تھا۔ تم جلدی آ گئے آفس سے؟ شیلا بیگم شوہر کی جانب متوجہ ہوئیں، جو اس عمر میں بھی نوجوانوں والی ڈریسنگ کرتے تھے۔ یہ آج کل انہیں یہ محسوس ہوا تھا۔ ہاں بھائی، تمہاری پرنسس اتنے دنوں بعد گھر آئی ہے۔ میں نے سوچا تم لوگوں کو لنچ پر باہر لے جاؤں۔ وہ نکی پر ایک خاص نظر ڈالتے ہوئے بڑے فریش لگ رہے تھے۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ چلو نکی جان، فوراً تیار ہو جاؤ۔ شیلا بیگم نے اسے پیار بھرے انداز میں کہا۔ اس وقت وہ چاہتی بھی یہی تھی کہ نکی کا دھیان بٹ جائے۔ جی۔ نکی فوراً اس بات میں سر ہلاتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ گرل۔ اپنے قریب سے گزرتی نکی کے گلاب جیسے رخسار کو اپنی انگلیوں سے چھوتے جہانگیر احمد نے اسے باہر نکلتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اسے چھونے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ حرکت شیلا بیگم سے نظر بچا کر کی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں شامل تو ہو گئی تھی، لیکن اول شب کے بعد ان کے درمیان فاصلہ دریا کے دو کناروں کی مانند تھا، جو ساتھ ساتھ تو چل رہے تھے لیکن ان کا ملاپ ممکن نہیں تھا۔ شہر بانو کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ ماں باپ کے سامنے اس نے دانستہ طور پر بڑا معقول بہانہ پیش کر دیا تھا کہ میں ڈیوٹی کے دوران ایک ہفتہ گھر نہیں آتا ہوں۔ شہر بانو اکیلی کیسے رہے گی؟ فی الحال تو میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ لوگ بیٹے کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے، اور ویسے بھی شہر بانو کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ موسم اپنی جان چھڑا کر شادی کے تیسرے دن ہی ارجنٹ کال پر اپنی جاب پر کراچی چلا گیا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ مہینے کے کسی بھی ویکینڈ پر گھر آ جاتا تھا، لیکن شادی کے بعد تو وہ مہینوں بعد گھر میں داخل ہوتا، وہ بھی ایسے کہ صبح آیا اور شام کو روانہ ہو گیا۔ رات گھر میں رکنا گناہ سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ فون پر روزانہ والدین سے بات چیت ہوتی، لیکن شہر بانو سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ پھر بہت جلد اللہ تعالیٰ نے شہر بانو کے قدموں تلے جنت لانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس خبر سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زیب النساء اور مکرم علی شاہ تو بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی شہر بانو کے سامنے تھی، البتہ موزم علی شاہ کے بارے میں اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ گو کہ زیب النساء نے اسے بھی باپ بننے کی اطلاع دی تھی، لیکن وہ شخص تو اس کی طرف سے مکمل بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان دنوں زیب النساء نے تو اسے گویا ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، حد سے زیادہ اس کا خیال رکھتی۔ اس کے علاوہ شہر کی مشہور گائناکالوجسٹ سے شہر بانو کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ گائناکالوجسٹ نے اسے شروع کے مہینوں میں ہی جڑواں بچوں کی آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ گھر والوں کی خوشی تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن شہر بانو خاموش ہو کر رہ گئی۔ اسے اندر ہی اندر یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ جس شخص کی اولاد کو وہ جنم دینے والی ہے، اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی۔ زیب النساء بیٹے کی بے حسی سے
پہلے دن سے واقف تھیں۔ گو کہ شہر بانو نے کبھی ان سے موزم کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ ماں تھیں، انہوں نے دونوں کے تعلق کا بڑی گہری نظروں سے مشاہدہ کیا تھا۔ وہ موزم سے اس مسئلے پر کھل کر بات کرنا چاہتی تھیں اور بس وہ موقع کی تلاش میں تھی، اور یہ موقع پھر انہیں بہت جلد مل گیا۔ وہ تقریباً 2 ماہ بعد گھر آیا تھا اور اس بار ایک اضافی چھٹی لے کر بھی آیا تھا۔ زیب النساء کے خفا ہونے سے پہلے اس نے اپنی چھٹی کی اطلاع دے دی تھی۔ شہر بانو تو اس کی آمد پر ہمیشہ کی طرح ادھر ادھر ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد زیب النساء نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ہی گھیر لیا۔ شہر بانو ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ اس وقت دونوں ماں بیٹے تنہا تھے۔ میری بات سنو موزم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی دوہری نعمت سے نواز رہا ہے۔ اس وقت تمہیں شہر بانو کا بے حد خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہاں تو تم مہینوں بعد شکل دکھاتے ہو۔ اس سے اچھا تو تم شادی سے پہلے تھے، گھر تک آ جاتے تھے۔ زیب النساء بے حد سنجیدہ تھیں۔ آج وہ اسے آگاہ کر دینا چاہتی تھیں کہ وہ بے خبر نہیں ہیں۔ شہر بانو نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ موزم کا فریش موڈ یکلخت تبدیل ہوا تھا۔ وہ بے زبان کیا کہے گی؟ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں؟ ابھی تو میں ہی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں، اور اگر تمہارے بابا جان یہاں مستقل رہتے تو وہ کب سے تم سے باز پرس کر چکے ہوتے۔ انہوں نے بیٹے کو بڑی ملامت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ امی جان، سب کچھ تو اسے دے دیا ہے، اب اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ موزم بگڑا تھا۔ احسان نہیں کیا ہے تم نے اس پر، بیوی کی حیثیت سے وہ اس کا حق ہے۔ زیب النساء چڑھ کر گویا ہوئیں۔ میں کب کہہ رہا ہوں وہ میری بیوی نہیں ہے؟ موزم کا انداز دیکھ کر کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ بیٹا، کتنے نازک مرحلے سے وہ اس وقت گزر رہی ہے، لیکن تمہاری توجہ اور محبت سے محروم ہے۔ موزم، باپ بننا تو بہت آسان ہے بیٹا، لیکن ماں بننا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک عورت موت کی سرحدوں کو چھو کر اپنے شوہر کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ یہی احساس کر لو کہ وہ تمہاری اولاد کو جنم دینے والی ہے۔ چلو، وہ تو تمہاری سختی برداشت کر رہی ہے، لیکن کیا تم اپنی اولاد کے لیے بھی اتنا ہی سخت دل رکھو گے؟ زیب النساء نے اس کی اچھی خاصی کھنچائی کی تھی۔ امی پلیز۔ وہ جذبس ہو گیا تھا۔ ان کی بات نے اسے اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا بیٹے، زیب النساء کہتے ہوئے کرسی سے اٹھیں اور نرمی سے اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ دانستہ اسے اس وقت تنہا چھوڑ گئی تھیں تاکہ وہ اپنے محاسبہ کر سکے۔ شہر بانو نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھے تھے۔ آج مہینوں بعد یہ بیڈ روم موزم کے وجود سے آباد ہوا تھا۔ اس کا ڈر اور جھجک فطری تھی۔ موزم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شہر بانو نے دروازہ لاک کر کے ایک نظر اس پر ڈالی اور بیڈ کی سمت بڑھ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ اپنا تکیہ آخری کونے پر لگانے لگی تھی۔ یہ تم نے امی جان کو میرے خلاف کب سے بھڑکانا شروع کر دیا ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے شہر بانو کی سمت متوجہ ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھی، موزم کی آواز سن کر بری طرح چونکی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، موزم نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بے ڈول ہوتے سراپے کو شاید پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ ممتا کا نور اس پر اس طرح برس رہا تھا کہ وہ انتہائی حسین اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایسے چیپ کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا اشارہ سمجھتے شہر بانو نے ہمت کر کے جواب دے ہی دیا۔ تو پھر سن لو، تم کوئی انوکھی ماں نہیں بن رہی ہو۔ دنیا میں روزانہ ہزاروں عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں۔ ان کے شوہر اپنے کام چھوڑ کر ان کے گھٹنوں سے نہیں لگے رہتے۔ موزم نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے انتہائی خشک لہجے میں کہا، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ شہر بانو کی زبان سے بے ساختہ پھسل گیا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی۔ ہاں، میری ماں کو الہام ہونے لگے ہیں تمہاری طرف سے، موزم نے گہرا طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ شہر بانو نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کروٹ کے بل لیٹ گئی تھی۔ شاہ جی، مجھے اپنی اوقات تو معلوم ہے، میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن وہ جو آپ کی امانت میری کوکھ میں پرورش پا رہی ہے، آپ کو تو ان کا بھی احساس نہیں۔ وائے قسمت، میں ہی بھول جاتی ہوں، آپ کا تو دل ہر احساس سے خالی ہو چکا ہے۔ اپنے دکھوں پر ماتم کرتے وہ چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔